तपश सूरज से लो और आसमां से बिजलियां छीनो, कुफर के आशियाने पे बिजली बरसाने का वक्त आया। भड़क उठे हैं आतिशे नमरूद के शोले, इन्हें फिर जज्बाए इब्राहीमी दिखलाने का वक्त आया। उठो उठो सलाहुद्दीन अय्यूबी के फर्जंदो, कि इस गाजी के अफसाने को दोहराने का वक्त आया। उठो नौजवानाने वतन कफन बरदोश हो जाओ, जिहादे फी सबीलिल्लाह कर जाने का वक्त आया। नबी की आबरू बाकी रहेगी तो तुम भी बाकी रहोगे, नबी की आबरू बाकी रहेगी तो तुम भी बाकी रहोगे, वरना फिर गुलामी में उलझ जाने का वक्त आया। और अब मैं बिला तखीर हमारी जमात के अजीम खतीब मेरी मुराद हजरत मौलाना अशरफ शहजाद सल्फी साहब को दावत देता हूँ, वो माइक पर आएँ और कुरान और सुन्नत की बातों से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा बारकता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। महंगाई के हालात हमारे सामने हैं। कोई भी ज़रूरत की चीज़ बाज़ार ख़रीदने के लिए चले जाएं तो हर चीज़ की हमें कीमत अदा करनी पड़ती है। कुछ ज़रूरतें हमारी मौत के बाद शुरू होने वाली हैं। वो ज़रूरतें और क़यामत के दिन की ज़रूरतें, उधर भी जो भी चीज़ हमें ज़रूरत की लेना होगी उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी, मुफ्त में नहीं मिलेगी। फ़र्क सिर्फ इतना है, इधर कीमत पैसों की शक्ल में है, लेकिन क़यामत के दिन कीमत नेकियों की शक्ल में होगी। जैसे इधर इंसान पैसों के लिए मारा मारा फिर रहा है, ऐसे ही क़यामत के दिन इंसान नेकियों के लिए मारा मारा फिरेगा। और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि नेकियां और गुनाह बराबर बराबर है। नेकियों का पलड़ा भारी करने के लिए एक नेकी चाहिए, वो निकलेगा। सबसे पहले मां को तलाश करेगा। मां, तुझ जैसा तो दुनिया में प्यार ही नहीं था, तू तो दुनिया में मुझे हर मुसीबत से बचाने की कोशिश करती थी। मां, आज तेरा बेटा आग से बच सकता है, उसके लिए एक नेकी चाहिए, एक नेकी दे दो। मां कहेगी, बेटा तुम मेरे बेटे हो, मैं तेरी मां हूं, लेकिन नेकी नहीं। बाप के पास जाएगा, बाबा दुनिया में तूने इतना कुछ बनाया मेरे लिए, आज एक नेकी चाहिए तेरे बेटे को। बाप भी जवाब देगा। औलाद के पास जाएगा, बीवी के पास जाएगा, वो दोस्त जिनकी खातर कई गुनाह किए और कई नेकियों के मौके जाया किए, कोई भी एक नेकी देने के लिए तैयार नहीं होगा। अल्लाह का कुरान कहता है, यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शाअनुन युगनी। नेकी का नाम सुन के सब भाग जाएंगे, पूरा माशर का मैदान फिरेगा। जिसके साथ भी इसका ताल्लुक रहा है
سب کو چھان مارے گا، اس کو کہیں سے نیکی نہیں ملے گی. پھر واپس آئے گا اللہ کے پاس، اللہ سے ڈیل کرے گا، کہے گا اللہ اب مجھے پتا چل گیا ہے میرا دوست کون ہے، دشمن کون ہے، سجن کون ہے، دشمن کون. کیا کہے گا اللہ؟ قرآن میں کہتا ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ. اے میرے اللہ میرے بیوی بچوں کو اس آگ میں پھینک دے، مجھے بچا لے. میرے بہن بھائیوں کو پھینک دے، میرے دوستوں کو پھینک دے. وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، دنیا میں جن سے بھی میرے تعلقات تھے سب کو آگ میں پھینک دے، مجھے بچا لے. اس وقت کہا جائے گا کلا، یہ دنیا کی عدالت نہیں ہے، جرم کوئی کرے اور سزا کوئی بھگتے. اس آگ سے بچنا ہے تو صاحب نہ ماں باپ کی ضرورت ہے، نہ اولاد کی ضرورت ہے، نہ بہن بھائیوں کی ضرورت ہے، نہ دوستوں کی ضرورت ہے. اس آگ سے بچنے کے لیے نیکی چاہیے. نیکی ہے تو لا، نیکی نہیں تو بچے گا نہیں. پھر اس وقت کہے گا، اللہ قرآن میں کہتا ہے سچ ہے اللہ کی قسم، کروڑوں ماؤں سے بھی زیادہ اللہ ہم سے پیار کرتا ہے. اللہ نے آج بتا دی ہے. اس وقت روتا ہوا کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا. اے ہمارے رب دیکھ لیے، یقین ہو گیا. آنکھوں سے دیکھنے کے بعد تو یقین کا درجہ ہی نہیں رہتا. اللہ ایک چانس اور دے دے، ایک دفعہ زندگی اور دے دے، دنیا دوبارہ بسا دے، سوائے نیکیاں کمانے کے میں کچھ بھی نہیں کروں گا، صرف نیکیاں اکٹھی کروں گا. لیکن یہ میرے صاحب فرسٹ اینڈ لاسٹ چانس ہے. کئی ہمارے دوست، کئی ہمارے رشتہ دار یہ چانس ضائع کر چکے. جتنی عمر کے ہم دوست احباب تشریف فرما ہے، ہر عمر کا جنازہ ہم اٹھا چکے. یہ چانس ختم ہونے والا ہے، اس سے پہلے آنکھیں کھول. اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی کیوں دی ہے؟ اللہ فرماتا ہے سورہ ملک میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے زندگی موت کا نظام بنایا اس لیے، تجھے زندگی دی اس لیے تاکہ ہم چیک کریں نیکیاں کون اکٹھی کرتا ہے، مقصد پہ کون چلتا ہے. سورۃ کہف میں اللہ فرماتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے والے دن سورۃ کہف پڑھا کرتے تھے. اور آپ فرماتے ہیں جو جمعے والے دن کہف پڑھتا ہے پچھلے جمعے سے لے کے اس جمعے تک کی ساری غلطیاں اللہ معاف کر دیتا ہے. اور سنن دارمی شریف میں میں نے حدیث پاک پڑھی، جو جمعے والے دن کہف پڑھتا ہے اگلے جمعے تک اللہ اس کی زندگی میں نور پیدا کر دیتا ہے. اس سورۃ کہف میں اللہ فرماتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہم نے دنیا میں تمہیں زینت، خوبصورتی اس لیے دی ہے تاکہ ہم چیک کریں اس خوبصورتی سے نیکی کون کماتا ہے. میرے صاحب آنکھیں خوبصورت اللہ نے دیے گناہ کمانے کے لیے نہیں، نیکیاں کمانے کے لیے. ہونٹ خوبصورت دیے نیکیاں کمانے کے لیے. زبان خوبصورت بولتی ہے نیکیاں کمانے کے لیے اللہ نے دیے. کان اللہ نے خوبصورت بنائے. یقین نہیں آتا تو اس کو دیکھ، کسی وجہ سے جس کے کان کٹ گئے ہوں کہ کان کتنے خوبصورت ہیں. اللہ کہتا ہے یہ ساری زینت ہم نے اس لیے دی ہے تاکہ تو نیکی اکٹھی کر. تجھے دولت اس لیے اللہ نے دی ہے تاکہ دولت سے نیکی اکٹھی کر لے.
اے نوجوان، موٹر سائیکل اللہ نے تجھے ون ویلنگ کے لیے، شوخی کے لیے نہیں دیا۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، شوخی مارنے والے، تکبر کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ پسند کن کو کرتا ہے؟ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، نیکیاں کرو، نیکیاں کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ آخرت کے لیے، قبر کے لیے کوئی راشن اکٹھا کر لو، کوئی نیکی اکٹھی کر لو۔ اللہ نے دولت نیکیاں اکٹھی کرنے کے لیے عطا کی ہے۔ ہم دولت کو مل جائے تو کدھر لگاتے؟ بیٹے کی شادی آئی، اس نے کروڑوں روپیہ لگا دیا، اس نے کنجریاں بلائی، اس نے خسرے نچائے، لاکھوں روپے لٹا کے کہتا ہے قاری صاحب اگر دولت بیٹے پہ خرچ نہیں کرنی تو کہاں کرنی؟ ایک ہی تو بیٹے کی شادی ہوتی۔ میرے صاحب دولت گناہ کمانے کے لیے اللہ نے نہیں دی، دولت اللہ نے نیکیاں کمانے کے لیے عطا کی۔ صحابہ اکرام کو اس بات کا پتہ تھا، ان کی تربیت یہ ہو گئی تھی کہ اللہ دولت نیکیاں کمانے کے لیے دیتا ہے، اس لیے وہ اپنی دولت سے نیکیاں کماتے تھے۔ غریبی امیری کا ان میں پتہ محال سے نہیں لگتا تھا، دور سے دیکھنے میں سب کے جھونپڑیاں ایک جیسی تھی، جھگیوں میں رہنے والے تھے، بڑے بڑے تاجروں کی بھی جھگیاں ہوتی تھی، ان میں بھی دولت والے بھی تھے، غریب بھی تھے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، ہر گاؤں میں، ہر محلے میں، ہر شہر میں اللہ کسی کو دولت زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے۔ کوئی مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے، اللہ سونا بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ نے دنیا کا نظام چلانے کے لیے کسی کو زیادہ دولت دی، کسی کو کم دی، آزمائش کے لیے، تاکہ جس کو دولت دی ہے اللہ چیک کرنا چاہتا ہے یہ دولت سے گناہ کماتا ہے یا نیکیاں کماتا ہے۔ صحابہ نیکیاں کماتے تھے۔ بخاری شریف کھول لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غریب صحابہ ہیں، غریب، پریشان تھے۔ تمہیں کیا ہے، کیوں پریشان ہو؟ رونے لگے۔ اللہ کے ابھی پریشانی یہ ہے ذہب اہل الدثور بالدرجات الاولی، دولت تو اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ کے ابھی ہمارے پاس دولت نہیں ہے، اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ ہماری غربت کی وجہ سے مالدار نیکیاں کمانے سے ہم سے آگے نکل گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ وہ کیسے؟ اللہ کے حبیب جس طرح ہم نمازیں پڑھتے وہ بھی نمازیں پڑھتے، جس طرح ہم روزے رکھتے وہ بھی روزے رکھتے۔ اللہ کے حبیب وہ غریبوں پہ صدقات و خیرات کر کے نیکیاں کماتے، ہمارے پاس تو اپنے کھانے کے لیے نہیں ہوتا، یہ نیکی ہم کیسے کمائیں؟ غلاموں کو آزاد کرتے، حج عمرے کرتے۔ اللہ کے حبیب یہ نیکی مال والی ہم سے نہیں ہوتی۔ ان میں جو دولت والے تھے وہ اپنی دولت سے میرے صاحب نیکیاں کمایا کرتے تھے، نیکیاں۔ ہماری دوڑ بنگلے تک ہی ہے، پیسہ آئے گھر کا سوچتا ہے، گھر اونچا ہو، پوری برادری کو پتا چلے اس کے پاس روپیہ پیسہ دولت آئی ہے، گاڑی کا سوچتے۔ لیکن جن صحابہ اکرام کے پاس دولت زیادہ تھی، کاروبار زیادہ تھا، وہ اپنی دولت سے جنت خریدتے تھے، جنت۔ جس طرح تو کہتا ہے نا، پوری برادری کہے واہ جی واہ کیا بات ہے، برادری حیران ہو جائے،
ایسے ہی صحابہ مالدار جنت ایسے خریدتے تھے، برادری کیا فرشتے حیران ہو جاتے تھے، وہ جنت کماتے تھے۔ ہمارے دین میں رہبانیت نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے مسجد میں بیٹھ جائیں، کاروبار کرے، بزنس کرے۔ صحابہ بھی کاروبار کرتے تھے، بزنس کرتے تھے، لیکن وہ اپنی جو دولت کماتے تھے اس دولت سے میرے صاحب نیکیاں کماتے تھے، جنت خریدتے تھے، جنت۔ اب آپ غور کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرمائے، آپ نے فرمایا من جغز جیش العسرۃ فلہ الجنہ۔ اے میرے صحابہ، اس لشکر کو تیار کرو۔ مجاہدین کے پاس آج سواریاں نہیں ہیں، کون ہے جو آج اس لشکر کو تیار کر دے؟ میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سب سے بڑا تاجر کھڑا ہو گیا، جس کے بیرون ملک شام میں تجارتی قافلے جاتے تھے، جو مٹی کو ہاتھ لگاتے اللہ سونا بناتا تھا۔ سیدنا عثمان کھڑے ہو گئے، اللہ کے حبیب میری طرف سے 100 اونٹ لکھ لو۔ آپ نے فرمایا عثمان 100 سے قافلہ نہیں تیار ہونا، اور چاہیے۔ اللہ کے حبیب 100 اور لکھ لو۔ آپ نے فرمایا یہ بھی کم ہے، اللہ کے حبیب 100 اور لکھ لو۔ 300 اونٹ میری طرف سے بما ساز و سامان اللہ کے لیے وقف ہے۔ آپ نے فرمایا عثمان مجاہدین کے لیے گھوڑوں کی بھی ضرورت ہے، گھوڑے بھی چاہیے۔ اللہ کے حبیب 100 گھوڑے بھی لکھ لو۔ صحابہ کہتے ادھر سے گھوڑوں کا اعلان ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسے چمکا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ آپ خوش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، ابھی جبریل امین اللہ کا پیغام لے کر آئے، اللہ نے کہا ہے ما علی عثمان ما عمل بعد اليوم، آج آپ کے عثمان نے جنت کی قیمت ادا کر دی ہے۔ اللہ کہتے ہیں عثمان آج کے بعد نیکی نہ بھی کرے، عثمان جنتی ہے۔ وہ اپنی دولت سے جنت خریدتے تھے میرے صاحب، جنت خریدتے تھے، جنت۔ اب بنگلے کو ٹارگٹ بنانے والے، گاڑیوں کو ٹارگٹ بنانے والے، تیرے پاس کوئی انوکھی دولت نہیں آئی، ان کے پاس بھی دولت تھی، وہ قبر کو جنت کا باغ بناتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سواریاں پوری ہو گئی، اب نقدی چاہیے، کھانے پینے کی اشیاء چاہیے۔ سارے صحابہ ہی اٹھ پڑے، جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ مزدوری کرنے کے لیے چلا گیا کہ میں کوئی نہ کوئی حصہ تو ڈالوں نا۔ جناب عمر فاروق گئے، آدھی دولت لے آئے۔ صدیق تو پھر صدیق تھے، گرتے پڑتے آ رہے۔ آپ نے پوچھا ماں بقیت لعلیک یا ابا بکر، ابو بکر اتنا مال گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے یا نہیں؟ عرض کرتے اللہ کے حبیب حب اللہ و رسولی، گھر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے سوا کچھ نہیں چھوڑا، جو تھا سب لے آیا۔ عثمان تو پھر عثمان تھے، ابھی بھی ان کا دل نہیں بھرا۔ گھر پہنچے، کہا میرے گھر والوں مسجد میں جنت بک رہی ہے، کوئی بھی سونے کا سکہ نہیں چھپانا، آج میں نے اپنے حبیب کو سونے سے توڑنا ہے، نکال لو سونا۔ 1000 سونے کے سکے اکٹھے کیے، 1000 ہی سونے کے سکے تھے، ان کو کپڑے میں باندھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ صحابہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے سکوں کو الٹ پلٹ کر رہے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں؟ ما ذرہ عثمان، ما ذرہ عثمان
मा मिला बादल यौम। पहले अल्फाज और इन अल्फाज में फर्क मुलादा कीजिए। पहले आपने फरमाया था उस्मान नेकी ना भी करे जनती है, अब आप फरमाते मां गुर्रा उस्मान मां मिला बादल यौम। लोगो मेरे उस्मान से गलती भी हो जाए उस्मान फिर भी जनती। उनके पास भी दौलत थी, वो भी मिट्टी को हाथ लगाते अल्लाह सोना बना देता था, लेकिन वो कमाई हुई दौलत से मेरे साहब जन्नत खरीदते थे। जन्नत। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे तशरीफ फरमाए, जुमे का खुतबा शुरू हुए, मस्जिद भरी हुई, सहाबा कई सहाबा गली में खड़े। खुतबे के दौरान ही अचानक आपके जहन में बात आई तो आपने कर दी। आपने फरमाया मेरे साहबा मस्जिद तंग है, मुसलमान ज्यादा हो गए, कोई है तुम में से जो ये साथ वाले 2 मकान खरीदे और मस्जिद में शामिल कर दे, मैं उसको जन्नत के आलीशान बंगले की जमानत देता हूं, जन्नत के आलीशान महल की जमानत देता हूं। झोंपड़ियों में रहने वालों को जन्नती महल की तरफ उनकी निगाह लगी हुई थी। उन्होंने अपने जनाजे झोंपड़ियों में से निकाल लिए। हम बंगलों से निकाल लेंगे, फर्क तो इतना ही, उठना तो जनाजा ही है ना, निकलना तो जनाजा ही है। लेकिन उन्होंने अपने शाही महलात जन्नत में खरीदे। आज कोई बैरून मुल्क फ्लैट खरीदता है, कोई लाहौर में मकान खरीदता है, कोई इस्लामाबाद, वो जन्नत में खरीदते थे। आपने फरमाया कौन है 2 मकान शामिल करे ये खरीद के, मैं उसको आलीशान जन्नती महल की जमानत देता हूं। सबसे बड़ा ताजर खड़ा हो गया। तू कहता है अल्लाह दौलत खुसरों पे फेंकने के लिए देता है, शराबों की मजलिसें गर्म करने के लिए देता है, लेकिन वो कारोबार बिजनेस का पैसा संभालते थे। कभी भी जन्नत की तिजारत हो सकती है। सबसे बड़ा ताजर उस्मान खड़े हो गए, अर्ज करते अल्लाह के हबीब ये काम तो हो गया, लेकिन अल्लाह के हबीब आइंदा से मस्जिद की अपील बंद है, जो खर्चा होगा अकेला उस्मान अदा किया करेगा। वो खरीदा, शामिल कर दिया। फिर जरूरत पड़ी और खरीदा, वो शामिल कर दिया। मदीना पाक में एक अरबी बता रहा था कि उस्मान के बगात में अल्लाह ने आज भी होटल बनवाए और मदीना पाक के बैंक में आज भी सैयदना उस्मान के नाम का अकाउंट है। मस्जिद के सारे खर्चे उस्मान के अकाउंट से अदा होते। उनके पास भी माल था, उनके पास भी सोने चांदी के ढेर थे, और पैसे संभाल संभाल के पैसों की वैल्यू खत्म करने वालों, नेकियां कमाओ पैसों से। वो अपनी दौलत से नेकियां कमाया करते थे। नेकी वो अपनी औलाद को टारगेट और देते थे, मेरे साहेब तेरा मेरा टारगेट और है। आज मुझे साथी कह रहे थे औलाद ना फरमान कैसे हो गई, तूने अपनी औलाद को सिमत बदल दी है। उन्होंने सिमत और दी थी। उनके जो बच्चे समझ बूझ वाले होते थे ना, 12 साल 14 साल 16 18 20 साल के बच्चे और बच्चियां जो होती थी, उनको मां बाप टारगेट ये देते थे, बेटा जन्नत का टिकट लेकर कब्र में जाओ, तुझे मौत जन्नत के टिकट के बगैर ना आए। बेटा इधर तो तुझे थोड़ा सा कुछ होता है, मां कुर्बान जाती है, बाप तुझे लेके भाग पड़ता है, लेकिन मेरे बेटे मेरी बेटी कब्र में तुझे मां बाप नहीं छुड़ाएंगे, तुझे तेरी नेकियां छुड़ाएंगी।
اس لیے جنت کا پرمٹ لے کر جاؤ. اور تو اور میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام رات کی طریقے میں اپنی بیٹی کے پاس پہنچے. بابا اس وقت آئے, کوئی ضروری کام ہوگا, کوئی بڑا یا اہم کام ہوگا. ہاں بیٹا, سلینی من مالی معاشرتی, بیٹا میں صاف بات کرنے آیا ہوں. بیٹا فاطمہ, جو میرے پاس دولت تجھے نظر آتی ہے نا, اس میں سے جو چاہتی ہو مجھ سے لے لو, لیکن بیٹا انقذی نفسک من النار, آگ سے بیٹا تم نے اپنے آپ کو خود بچانا ہے. یہ نہ کہنا کہ میں پیغمبر کی بیٹی ہوں اور تجھے موت آئے تو تیرے دامن میں نیکیے نہ ہو. نہیں بیٹا, نیکیوں سے دامن خالی ہوا تو تیرا باپ تجھے نہیں بچا سکے گا. صحابہ اکرام بھی اپنے سمجھ بوجھ والے بیٹے بیٹیوں کو یہی تعلیم دیتے تھے, بیٹا تو نے جنت اپنی خود بنانی. آج تو یہی ٹارگٹ ہے نا, بس بیٹا ڈگری آئے, ماسٹر کر جا, ڈاکٹر بن جا. آج کا نام نہاد مسلمان تو جوان بیٹی کو بھی یہی ٹارگٹ دیتا ہے, بس بیٹی ڈگری لے, ماسٹر کر, پروفیسر بن جا, ڈاکٹر بن جا, نرس بن جا. عزت رہے نہ رہے, دین رہے نہ رہے, ایمان رہے نہ رہے, سرکاری جاب تجھے ملنی چاہیے. یہ ٹارگٹ تو نے اپنی اولاد کو دیا اور پھر تو سمجھتا ہے تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. ان کی اولادیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی, انہوں نے ٹارگٹ اور دیا تھا. صرف ایک ہی مثال عرض کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جوان بچی آئی, عرض کرتی اللہ کے حبیب انی اسرع فدعوا اللہ لی, مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے, حکیم کہتے ہیں اس کا علاج نہیں ہے. اللہ کے حبیب آج بیٹھے بیٹھے خیال آیا حکیموں کے پاس علاج نہیں ہے, لیکن مجھے یقین ہے اگر آپ میرے لیے اللہ سے شفا کی دعا کر دیں تو آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ میرا رب خالی نہیں لوٹائے گا, اللہ مجھے شفا دے دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات کہی. آپ نے فرمایا ان شئتی دعوت اللہ یعافیہ کی, بیٹا اگر چاہتی ہو میں دعا کر دوں تو مجھے یقین ہے میرے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ خالی نہیں لٹائے گا, تجھے اللہ شفا دے دے گا. لیکن بیٹا میرا ایک مشورہ ہے, ان صبرتی ولک الجنہ, اگر اس لا علاج مرض کی مجھ سے دعا نہ کرواؤ, صبر کرو, تو بیٹا اس صبر کے بدلے میرا اللہ تجھے جنت دے گا, تیری قبر جنت کا باغ بنے گی. اس نے نہیں کہا اللہ کے بھی پھر مجھے اجازت دو, میں اپنی ماں سے مشورہ کر رہا ہوں, اللہ کے بھی مجھے اجازت دو, میں باپ سے اجازت لے آؤں, پتہ نہیں وہ مجھے کیا بنانا چاہتے. نہیں, وہ جانتی تھی ماں باپ کی تو ایک ہی بات ہوتی ہے, بیٹا جنت خریدو, بیٹا جنت کا ٹکٹ زندگی میں خریدو, جنت خریدنے کے بغیر تجھے موت نہ آئے. تو پھر اس نے وہی بیٹھے بیٹھے کوئی موقع نہیں مانگا, روتے ہوئے اس نے عرض کی اللہ کے حبیب اگر آپ جنت کی ضمانت دیتے ہیں تو پھر دعا مت کیجئے, صبر کر کے اللہ سے جنت ہی لوں. وہ اپنی سمجھ بوجھ والی اولاد کو یہ ٹارگٹ دیتے تھے کہ بیٹا اپنی جنت خود خریدو. اور جن کے بچے چھوٹے ہوتے تھے, کوئی 3 سال کا بچہ, کوئی 4 سال کا, کوئی 5 سال کا, ان چھوٹے معصوم بچوں کے ماں باپ کی کوشش ہوتی تھی کہ ان معصوم بچوں کی جنت میں خرید لوں, موت سے پہلے پہلے اپنے ان بچوں کے نام جنت لکھوا جاؤں. جس طرح ہماری کوشش ہوتی
چیتے جی ہر بیٹے کی دکان بنا جاؤں، ہر بیٹے کا الگ الگ مکان بنا جاؤں، ہر بیٹے کے نام پلاٹ لگا جاؤں۔ یہ ہماری سوچیں ہے میرے صاحب، ان کی سوچیں یہ نہیں ہوا کرتی تھی۔ وہ تو دولت سنبھالتے اس لیے تھے، کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی، ہم بھی دولت سنبھالتے، کبھی ماں بیمار ہو سکتی، باپ بیمار ہو سکتا ہے، بیٹا بیمار ہو سکتا ہے، بیوی بیمار ہو سکتی، خود بیمار ہو سکتا ہے، ضرورت پیش آ سکتی، وہ اپنی دولت سنبھالتے تھے۔ کبھی بھی جنت کی تجارت ہو سکتی، معصوم بچوں کی جنت میں خریدوں۔ اس کی بھی ایک ہی مثال عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے صحابہ یہ ایک درخت چاہیے، کون ہے جو یہ درخت مجھے خرید کر دے دے، میں اس کو اس کے بچوں کو جنت کے ایک درخت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کون ہے؟ کوئی ہے اپنے بچوں کے لیے جنت کا ایک درخت خریدنے والا؟ سیدنا ابو دہدہ نے کسی کو موقع ہی نہیں دیا، جلدی سے بھاگے ہوئے اس درخت کے مالک کے پاس پہنچے۔ یہ تو اسی وقت سمجھ آ گئی تھی کہ ابو دہدہ یہ درخت تجھے اتنی آسانی سے نہیں ملے گا، اتنی آسانی سے ملنے والا ہوتا تو اللہ کے حبیب کو اعلان کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ پھر دھار لی۔ ابو دہدہ ایسے موقع روز روز نہیں ملتے، لگاؤ جو لگتا ہے، کیا مانگ لے گا، جو ہو سکا وہ قربانی دے دو، اپنے بچوں کی جنت خریدو۔ اس کو جاتے ہی کہا بھائی یہ درخت بیچو، کہا نہیں میں نے نہیں بیچنا۔ کہا بھائی نہ بیچنے والی کون سی بات، تم مانگو، تجھے کتنا سونا چاہیے، میں تجھے سونا دیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں سونا مجھے نہیں چاہیے۔ کہا میرے قیمتی باغ کو جانتے ہو جس میں 600 کھجوروں کے درخت ہیں، تیرے قیمتی باغ کو کون نہیں جانتا جو سب سے بڑا باغ ہے۔ کہا تم مجھے ایک درخت دو، میں اپنے قیمتی باغ میں سے تجھے 10 درخت دیتا ہوں۔ کہا نہیں۔ کہا 100 لے لو۔ کہا 100 بھی نہیں۔ کہا تم مجھے ایک درخت دو، میں تجھے آدھا باغ دیتا ہوں، آدھا میں رکھ لیتا ہوں، آدھا تم لے لو۔ 300 کھجوروں کے درخت میں دیتا ہوں، مجھے ایک درخت دو۔ یہ واقعات پڑھتے ہوئے مجھے اس آیت کی سمجھ آئی، اس دور کے یہودی عیسائی صحابہ کے دشمن کیوں کہتے تھے انومنو کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لائے جس طرح یہ بے وقوف ایمان لائے۔ صحابہ آخرت ایسے خریدنے والے تھے، لوگ ان کو پاگل کہتے تھے، پاگل۔ اس نے سوچا جو آدھا دینے کے لیے تیار ہے یہ سارا ہی دے گا۔ اس نے کہا نہیں، کہا تیری یہ منشا ہے مجھے سارا باغ مل جائے، اس میں میرے بیوی بچوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے، اللہ کی قسم تم مجھے یہ ایک درخت دو، میں تجھے سارا باغ دیتا ہوں۔ حیران ہو گیا، کھڑا ہو گیا۔ ابو دہدہ ہوش میں تو ہو، کیا کہہ رہے ہو، تجھے پتا ہے کیا کہہ رہے ہو، کیا بات کر رہے ہو، جاؤ گھر ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچ کے پھر آؤ، گھر والوں سے مشورہ کرو۔ کہا نہیں، آخرت کے معاملے میں ہم زیادہ سوچا نہیں کرتے، مجھے پتا ہے میری بیوی بچوں کو کیا چاہیے، میں تجھے لکھ کے دیتا ہوں، تم مجھے ایک درخت دو، میں تجھے سارا باغ دیتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، یہ درخت تیرا ہے اور باغ ہمارا ہے۔ روتے ہوئے بھاگے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے حبیب ابو دہدہ نے آپ کے لیے وہ درخت خرید لیے، اب مجھے اور میرے بچوں کے لیے جنت کے ایک درخت کی ضمانت دو گے نا؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیرانگی سے پوچھتے ہیں ابو دہدا آپ نے خرید لی ہے؟ جی اللہ کے کتنے کا خریدا ہے؟ بہایتی یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب میں نے سارا باغ دے دیا ہے۔ مسلم شریف میں نے پڑھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں آنسو برس رہے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کم من عشق معلق لابی دہدا، کم من عشق معلق لابی دہدا۔ میرے صحابہ، اللہ نے مجھے یہاں سے ابو دہدا کی جنت کے خوشے لٹکتے ہوئے لائیو دکھائے، میں ابو دہدا کی جنت یہاں سے دیکھ رہا ہوں۔ ادھر بیٹھے ہوئے خیال آیا میں نے تو سر چھپانے کے لیے جو جھونپڑی بنائی ہے وہ بھی اسی باغ میں۔ اٹھے، بھاگے ہوئے باغ کے کنارے سے آواز دی یا ام دہدا اخرجی، او دہدا کی ماں بچوں کو لے کے باہر آ جاؤ، یہ باغ ہمارا نہیں ہے، یہ باغ اور اس کا پھل ہم نے بیچ دیے۔ کتنا بڑا، کون سا بڑا تاجر آ گیا جس کو آپ نے اتنا بڑا باغ ایک ہی دم بیچ دیے؟ کہا کوئی عام تاجر نہیں، میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ دی۔ کہا کتنے کا بیچا ہے؟ کہا بشجرۃ من الجنہ، اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے جنت کے ایک درخت کے بدلے بیچ دیے۔ وہ وہیں سے پلٹی، اس نے اپنے بچوں کو اٹھایا، معصوم بچوں کے ہاتھوں میں کھجوریں، ماں نے کھجوریں چھین کے پھینک دی۔ کہا بیٹا آپ کے بابا نے آپ کی جنت کے لیے یہ باغ اور اس کا پھل بیچ دیے، یہ باغ اور یہ پھل ہمارا نہیں۔ حیات صحابہ میں نے خود پڑھا ہے، ایک بیٹے نے جلدی سے ایک کھجور منہ میں ڈال لی۔ اس ماں کی ممتا کو سلام پیش کیجئے، اس نے اپنی انگلی سے اپنے بیٹے کی زبان سے کھجور چھین لی۔ نہیں بیٹا، کہیں جنت میں جانے سے دیر نہ ہو جائے، آپ کے بابا نے آپ کی جنت کے لیے باغ اور اس کا پھل بیچ دی ہے۔ اپنے بچوں کو خالی ہاتھ لے کے باہر آ رہی اور اپنے خامد کو تسلیاں دلاتی، کیا کہتی؟ واہ ابا دہدا، واہ ابا دہدا، لقد ربح البیع، ابو دہدا کیا بات ہے، تیری تجارت کو سلام ہے۔ ابو دہدا غم نہ کرنا، یہ باغ تو ختم ہو ہی جانا تھا، یہ ختم نہ ہوتا ہم نے مر جانا تھا، لیکن جو آپ نے ایک درخت خریدا ہے ابو دہدا، ایک درخت کا تو نام ہی ہے، اصل میں آپ نے اپنے بیوی بچوں کی ساری جنت ہی خرید لی ہے، اور اس جنت میں جب ہمیں ہمارے بچوں کو داخل کیا جائے گا پھر ہم کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔ میرے صاحب اپنی اولاد کو یہ ٹارگٹ دے، یہ ٹارگٹ کیا دینا ہم نے اپنی اولادوں کو یہ ٹارگٹ کیا دینا؟ ہم نے تو اپنی اولادوں کو اس نوری علم سے ہی دور کر دیا ہے، جس نوری علم نے تیرے حقوق بتانے تھے، باپ کے حقوق بتانے تھے، ماں کا حق بتانا تھا، تو نے اپنی اولاد کو اس نوری علم سے دور کیا، اور تیری پہلے دن سے کوشش ہو گئی کہ بس بیٹا اب تو پڑھنے والا ہو گیا، چل پڑھ، تو جتنی دولت لگے گی میں لگاؤں گا، تجھے میں نے انگریز بنانا ہے، انگریز۔ ہم تو اپنی اولادوں کو انگریز بنانے میں لگے ہوئے۔ تو میرے صاحب مونجی کاشت کر کے کوئی گندم نہیں اٹھاتا، میرے صاحب اگر انگریز بنائے گا تو تیری میری اولاد ہم سے انگریزوں جیسا سلوک کرے گی۔ ان کے ہاں یہی چلتا ہے، جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، جوانوں کا کام ہے اپنی جوانی انجوائے سے گزاریں، بوڑھوں کا بوجھ وہ نہیں اٹھا سکتے۔ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو وہ حکومت کو جمع کروا دیتے، ان کے شاہی محلات میں، بیڈ روموں میں کتے تو آ سکتے ہیں لیکن بوڑھے ماں باپ نہیں آ سکتے۔ تو نے نوری علم چھڑا کے اپنی اولاد کو اس طرف لگا ہے، حالانکہ نوری علم ہی تو سکھاتا ہے
بوڑھے کی خدمت کرنا، ماں بوڑھی ہو، باپ بوڑھا ہو، اس سے بڑی تو نیکی نہیں، اس سے بڑی نیکی کیا ہو سکتی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دور دراز کا سفر کر کے ایک آدمی آیا، اسلام کو قبول کرتا ہے، چند دن اس نے آپ کے ساتھ گزارے، اس کو آپ سے پیار ہو گیا، جدھر آپ جاتے ساتھ ساتھ، آپ گھر میں جاتے دروازے کے پاس بیٹھ جاتا، آپ کے نکلنے کا انتظار کرتا، جب آپ آتے آپ کے ساتھ ساتھ، چند دن کے بعد ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دھرتا ہے، عرض کرتا ہے اللہ کے حبیب اب مجھ سے آپ کی جدائی برداشت نہیں ہوگی، ابایعک علی الہجرۃ والجہاد، مسلم شریف کے الفاظ ہے، اللہ کے حبیب اب میں اپنے وطن واپس نہیں جاؤں گا، ساری زندگی آپ کی غلامی میں گزارنا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت کروں گا، آپ کے جوتے سیدھے کروں گا، آپ کے لیے تکیے کا انتظام کروں گا، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھوں گا، آپ کے خطبات سنوں گا۔ اللہ کے حبیب اگر دشمن آپ سے لڑنے کے لیے آیا تو آپ کے دفاع میں اپنی جان تک قربان کر سکتا ہوں، کتنا میں آپ سے پیار کرتا ہوں، اللہ کے حبیب مجھے اپنے پاس رکھو، مجھے وطن واپس نہ جانے دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا یہ جوان ہے، اگر اس کے ماں باپ ہوئے تو یقیناً بوڑھے ہوں گے۔ آپ نے پوچھا امن والدیک احد حی، کیا تیرے ماں باپ میں سے کوئی زندہ بھی ہے؟ عرض کرتا بل کلاہما یا رسول اللہ، اللہ کے بھی دونوں ہی زندہ ہیں، ماں بھی زندہ ہے باپ بھی زندہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ساری زندگی مدینے میں گزارنا چاہتے ہو، میری خدمت کرنا چاہتے ہو، میرے پیچھے نمازیں پڑھنا چاہتے ہو، میرے ساتھ مل کے جہاد، اس سے تجھے کیا ملے گا؟ عرض کرتا ہے ابتغی الاجر من اللہ، میں اللہ سے اجر لینا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا پھر میرا مشورہ یہ ہے ارجع الی والدیک ففیہما فجاہد، پھر مجھے چھوڑ دے، مدینہ چھوڑ دے، جا اپنے وطن واپس چلا جا، اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر، جو اللہ نے اجر تجھے میری خدمت میں عطا کرنا ہے وہ اللہ تجھے بوڑھے ماں باپ کی خدمت میں عطا کر دے گا۔ میرے صاحب آپ ماں کو پانی پلانا معمولی نیکی سمجھتے ہیں، باپ کو کوئی چیز پیش کرنا اس کو معمولی نیکی سمجھتے ہیں، صحابہ کا مقام تو کوئی حاصل نہیں کر سکتا، لیکن اجر مجھے میرے رب کی قسم ہے بوڑھے ماں باپ کو پانی دودھ شربت پلانے کا اتنا ہی ثواب ملتا ہے جیسے انسان اللہ کے محبوب پیغمبر کی خدمت کر رہا ہو۔ میرے صاحب آپ نے اپنے معصوم بچوں کو اس نوری علم سے دور کیا ہے جو بوڑھے ماں باپ کے حقوق بتاتا ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں ہمارے بوڑھے اب کمانے کے قابل نہیں ہوئے، اب میں کمانے والا ہو گیا ہوں، اب میری تنخواہ آ رہی ہے، اے اللہ اب میں خرچے کا آغاز کہاں سے کروں؟ نوری علم کہتا ہے جس سے تو نے اپنے پھولوں کو دور کیا ہے، وہ نوری علم کہتا ہے کل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین۔ اور نوجوان تیری تنخواہ آئی ہے، تیری مزدوری آئی ہے، اب اس تنخواہ میں سے خرچے کا آغاز تو نے بوڑھے ماں باپ سے کرنا ہے۔ خوشی کے موقع پہ خوبصورت کپڑوں کا آغاز بوڑھے ماں باپ سے کرنا ہے، کھانا تیار ہو، کوئی اچھی ڈش تیار ہو تو اس میں سے آغاز اپنے بوڑھے ماں باپ سے کروانا ہے۔ یہ نوری علم تیرے بیٹے کو انسان بناتا ہے، انسان درندگی اور حیوانگی سے نکالتا ہے۔ وہ نوری علم قرآن کی شکل میں ہو یا حدیث پاک کی شکل میں ہو،
آخری بات اور بات ختم کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے، صحابہ کی اولادیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیوں بنی تھی؟ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کیوں لیتے تھے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر نے نوری علم سے سن، اس جو اللہ کے پیغمبر علم سکھا گئے اس کے سوا سارے کالے علم ہیں۔ 14 سال تو نے میٹرک پہ لگائے، یہ سب کالا علم ہے۔ نوری علم صرف وہ ہے جو اللہ کے محبوب پیغمبر امت کو سکھا کے گئے، اور وہ نوری علم انسان کو انسانیت سکھاتا ہے۔ دیکھ اللہ کے پیغمبر نے تربیت کیسے کی۔ بخاری میں لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں 3 آدمی غار میں پھنس گئے، 2 نے اپنی نیکیوں کا تذکرہ کیا لیکن پتھر اتنا نہ ہٹا کہ دونوں باہر آ سکے۔ تیسرے کو کہنے لگے، اور تیرے پاس بھی کوئی نیکی ہے جو تو اللہ کے سامنے پیش کر سکے؟ وہ رو پڑا، اس نے کہا، اللہ میری نیکی تو جانتا ہے، میں غریب تیرا بندہ ہوں، بکریاں چراتا ہوں، بکریوں کے دودھ پہ ہمارا گزارا ہے، رات کو شام کو دودھ پیتے ہیں، صبح دودھ کم ہوتا ہے اس سے ناشتہ کرتے ہیں، سارا دن بچے میرا انتظار کرتے رہتے ہیں، لیکن شہنشاہ غریب ضرور ہوں، میری 4 دیواری میں سب سے زیادہ عزت میرے بوڑھے ماں باپ کی ہے۔ جب بھی میں بکریوں کا دودھ دوتا ہوں اتنی دیر تک میں خود بھی نہیں پیتا، اپنے دل کے ٹکڑوں کو بھی نہیں پلاتا، اپنے بیوی بچوں کو نہیں پلاتا، سب سے پہلے دودھ دو کے میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو پلاتا ہوں، بیوی بچوں کو بعد میں پلاتا ہوں۔ اے اللہ تجھے تو یاد ہے نا، ایک دن شاید میرے امتحان کا آ گیا، میں بکریاں چراتے چراتے دور نکل گیا، واپس آتے آتے مجھے دیر ہو گئی، دروازے پہ پہنچا، بچے بھاگے ہوئے آئے، بابا آئے ہمیں دودھ پلائیں گے۔ میں نے جلدی سے پیالہ پکڑا، بکریوں کا دودھ دویا، بچے میرے پیچھے پیچھے، میں سیدھا گیا اپنے بوڑھے ماں باپ کے پاس، فَإِذَا هُمَا نَائِمَانِ، لیکن میرے بوڑھے ماں باپ میرے پہنچنے سے پہلے سو چکے تھے۔ میں نے اپنے آپ کو کھڑا کر، میں نے بوڑھے ماں باپ کی نیند کو خراب نہیں کیا۔ اے اللہ میں نے سوچا پتہ نہیں کتنی مشکل سے ان کو نیند آئی ہوگی، میں نے پھر اپنے آپ کو سزا دی۔ سارا دن کا بکریاں چرانے والا کہتا ہے، اللہ میں نے اپنے آپ کو کھڑا کر دیا، ادھر کھڑے ہو جاؤ، تم دیر سے آئے ہو، تمہارے دیر سے آنے کی وجہ سے تمہارے ماں باپ بھوکے سو گئے، کھڑے ہو جاؤ یہاں۔ بچے تو پھر بچے تھے، وَالسَّبِيَّةُ يَتَزَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ، اے اللہ میرے ننھے ننھے پھول، میرے بچے میرے پاؤں کے ساتھ چمٹ کے مجھ سے دودھ مانگتے رہے، بابا سارا دن ہم آپ کا انتظار کرتے رہے، اب آپ ہمیں دودھ کیوں نہیں پلا رہے؟ میں نے کہا نہیں، تم نے ان کو سونے ہی کیوں دیا؟ تمہیں پتا نہیں تھا تمہیں بھوک لگی ہے تو ان کو بھی بھوک لگی ہوگی۔ اے اللہ میرے بچے میرے پاؤں کے ساتھ چمٹ کے مجھ سے دودھ مانگتے رہے اور میں کھڑا رہا، ذاک دابی ودابہم حتی اصبحا، میری اور میرے بچوں کی یہی کیفیت رہی کہ صبح ہو گئی۔ صبح ماں باپ اپنی نیند پوری کر کے بیدار ہوئے تو سب سے پہلے میں نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو دودھ پلایا، پھر میں نے اپنے روتے بلکتے ہوئے بچوں کو دودھ پلایا۔ اے اللہ اگر یہ نیکی تجھے پسند ہے، میری 4 دیواری کی اپنے بزرگوں کی یہ عدت اگر تجھے پسند ہے، آج غار کے دانے پہ پتھر آ گئے، زندگی خطرے میں، اس کو ہٹا دے۔ ایک حدیث پاک میں نے پڑھا ہے، جب اس نوجوان نے اپنی اس نیکی کا تذکرہ کیا تو ان فجرت الصخرۃ، اس پتھر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔
میرے صاحب جو ہماری زندگیوں میں پتھر آئے پڑے ہیں، مصیبتوں کے پہاڑ اور مصیبتوں کے سیلاب بہتے چلے آ رہے ہیں، کہیں دیکھنا ہماری چار دیواری میں ہمارے بزرگوں کے ساتھ اس کے خلاف تو سلوک نہیں ہو رہا۔ دیکھ، رشتہ داری شروع ہی ماں باپ سے ہوتی ہے، اور اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں رشتہ داری والا معاملہ ایسا ہے جس میں رب نے ادھار نہیں رکھا، اللہ اس کی سزا بھی نقد دیتا ہے، جزا بھی نقد دیتا ہے۔ اس معاملے میں بڑی کمزوری ہیں، بڑی کمیاں کوتاہیاں ہیں، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اللہ جن کے پاس یہ نعمتیں ہیں ان کو ان اپنے پھولوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کی یہ نعمتیں اللہ کے پاس چلی گئی، اللہ ان کی بخشش فرمائے، اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے میرے اللہ جتنے ساتھی تشریف فرمایا ہم سب کا سننا سنانا قبول فرما۔ گناہگار ضرور ہے لیکن بندے تو تیری ہیں، اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، کمیاں کوتاہیاں معاف فرما، اپنے حبیب پیغمبر کے سچے غلاموں میں شامل فرما۔ اے میرے اللہ کئی پریشان حال ساتھی تشریف فرمائے، سب کی پریشانیاں دور فرما۔ کئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے پاس اولاد دینے کو نمازی بنا، ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے میرے اللہ کئی مریض اور بیمار بیٹھے ہیں، تمام بیماروں کو شفائیں عطا فرما۔ اے شہنشاہ کئیوں کے پیارے تیرے پاس چلے گئے، اللہ ان کی بخشش فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا، ان کی حسنات کو قبول فرما۔ اے شہنشاہ اس مسجد کو قیامت تک آباد فرما، جو تیرے گھر کو آباد کرنے میں لگے ہوئے تو ان کے گھروں کو آباد فرما، ان کے مال جانستوں کی حفاظتیں فرما، ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ اے میرے اللہ یہ ملک ہم نے تیرے نام پہ حاصل کی ہے تو خود اس کی حفاظتیں فرما، ضروریات زندگی آسان بنا۔ اے شہنشاہ جو بھی تیرے نام پہ بنے ہوئے ملک کی حفاظت میں لگے ہوئے تو ان کی مدد فرما، جو دشمن ہیں ان کو ہدایت عطا فرما۔ اے شہنشاہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اے میرے اللہ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ جو مجاہدین ان کی مدد میں لگے ہوئے ہیں اللہ ان کی مدد فرما، فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرما، مسلمانوں کو